बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 जनवरी है, दिन है जुमेरात का और तकरीबन दोपहर के 4 बज रहे हैं। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। पहली ख़बर यह है कि राना सनाउल्लाह साहब इन्होंने फरमाया है कि मलिक रियाज जो कुछ दुबई में करने जा रहे हैं, यानी अपना वो वहाँ पे बैरियर टाउन लॉन्च करने जा रहे हैं, तो ये मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ है। मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि एक इंडियन अदाकारा हैं नूरा फ़तेही, शायद आपने उनका लिबास देखा हो। तो हमारी मुल्क की सलामती उस लिबास जितनी है, जितना लिबास नूरा फ़तेही पहनती है ना, हमारी मुल्क की सलामती ही उतनी है जो हर मामले पे ख़तरे में पड़ जाती है। फिर मज़ीद आगे उन्होंने दिल खोला है कि जी इस तरह सरमाया पाकिस्तान नहीं आएगा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि मलिक रियाज जो है वो गवाही नहीं दे रहे इमरान खान के ख़िलाफ़, और दूसरी जो है ना बड़ी तकलीफ़ वो ये है कि एक सोना देने वाली सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वो दुबई चली गई है। अब जर्नैलों का क्या होगा, वो रिटायर होकर कहाँ नौकरी करेंगे, फ़ौजी अफसरों का क्या होगा, और फिर जो पाकिस्तान में हलवा मांडा आता है, रोकड़ा आता है, उसका क्या होगा। और इनको कोई, वरना अगर सरमायाकारी वाली बात होती तो अभी पिछले दिनों दुबई लीक्स आई थी, उन दुबई लीक्स में 13 नाम तो जर्नैलों का था। और ये जो रिटायर होकर निकल जाते हैं अपना सारा कुछ लेकर बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तो उस वक्त मुल्क की सलामती खतरे में नहीं होती। यानी जो ही वो उस दिन जो है ना वो जस्टिस लानत अपनी बीवी के साथ जो है ना किसी टीनेजर जोड़े की तरह एक छतरी के नीचे वो बारिश एंजॉय कर रहे थे, वो भी निकल गया है। उसकी भी प्रॉपर्टी जो है ना वो बाहर थी, पहले से पता था हर किसी को कि बाहर है। तो बहरहाल ये तकलीफ़ नहीं है, तकलीफ़ यही है कि मलिक रियाज के जाने से ना यहाँ जो ज़मीनों का कारोबार है उसको बड़ा डेंट पड़ेगा, क्योंकि मलिक रियाज आप जानते हैं पाकिस्तान में जितना कुछ उन्होंने किया है, तो अब DHA ख़तरे में आ गया है। वहाँ पे ज़मीनों की ख़रीदो फ़रोख्त हो गई, बाकी हाउसिंग सोसाइटियाँ हो गई, अलीम खान की सोसाइटी हो गई, तो ये ख़तरे में आ गई हैं कि सरमायाकार ख़ासकर जो बाहर होते हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे, वो अब दुबई की तरफ रुख कर लेंगे और उन्हीं रेमिटेंसेस पे इस मुल्क का निज़ाम चल रहा है। तो इससे इनको बड़ी तकलीफ़ है कि जी मलिक रियाज जो है वो दुबई चले गए हैं, फिर दुबई में ये कर भी कुछ नहीं सकते, जो मर्जी ये कर लें, जो मर्जी ये कर लें, क्योंकि मलिक रियाज को तरीका आता है और उसने यहाँ पाकिस्तान में तरीका सीखा है कि कहाँ पे किस तरह रहा जाता है। वो यहाँ नेशनल टीवी पे बैठ के कह चुके हैं कि फ़ाइलों को जो है ना वो पहिए लगाए जाते हैं और हर जगह पहिए हर कोई पसंद करता है। तो वो दुबई में वो ये जो मर्जी ये कर लें उसको वापस नहीं ला सकेंगे। अगली खबर जो है, अगली खबर ये है कि इमरान रियाज खान, बड़ी खुशी हुई है, इमरान रियाज खान जो है काफरों के मुल्क बरतानिया में पहुंच गए हैं। अब वो आज़ादी से सांस ले सकेंगे, अपने बच्चों के साथ वॉक कर सकेंगे, इसके अलावा बाहर घूमने जा सकेंगे और उनको जो है वो कोई पूछ नहीं सकेगा। यानी एक साहबी बड़ी अच्छी जो है ना वो बात बता रहे थे कि आखिरी रात इमरान खान के साथ जो लोग मौजूद थे ना उनमें एक शख्स शहीद हो गया है, अरशद शरीफ, बाकी जितने भी थे वो तकरीबन जो है वो मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। यानी अब उनमें से वो इस मुल्क में कोई भी नहीं है और वो जला वतन हो चुके हैं। जो आखिरी रात अप्रैल की वो वज़ीर आज़म हाउस में इमरान खान के साथ मौजूद थे। तो बहरहाल इमरान रियाज खान के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। इमरान रियाज खान को आप देखें ना तो इमरान रियाज खान मुज़ाहमत की एक अलामत बन गए हैं। उनकी सफ़ेद दाढ़ी मुज़ाहमत की अलामत है, उनके सफ़ेद बाल मुज़ाहमत की अलामत हैं। जितना कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया और जिस तरह फिर वो बरतानिया पहुंचे, ये एक अलग स्टोरी है। यानी जितनी तकलीफ़ों से गुजर कर वो बरतानिया पहुंचे वो एक अलग जो है ना वो चैप्टर है। बहरहाल हमारी दुआ है कि वो वहाँ पे बैठ के अपना काम करते रहें और एक काफिर मुल्क में जो कि जहन्नुम में जाएंगे उस मुल्क में वो इंजॉय करें, उस मुल्क की खूबसूरती को इंजॉय करें, उस मुल्क की आज़ादी को इंजॉय करें। और अब इमरान रियाज खान को मेरा ख्याल है कि आज़ादी का मतलब भी समझ आएगा कि आज़ादी किसे कहते हैं। यहाँ तो जो थोड़ी बहुत थी
تو وہ پی کا ایکٹ آ گیا. ہمارا اور آپ کا یہ جو ساتھ ہے یہ کب تک رہتا ہے اس کا بھی کوئی نہیں پتا, کیونکہ اب پی کا ایکٹ میں ہے کہ پہلے آپ کو اٹھایا جائے گا, اس کے بعد بتایا جائے گا کہ کیوں اٹھایا گیا. پھر کوئی عدالت نہیں ہے. حکومت نے اپنے ٹریبونل جو ہے نا بنائے ہیں, ان میں ریٹائر جج رکھے ہیں, وہ آپ کو جو ہے وہ 3 سال اور 7 سال کی سزا دیں گے, 20 لاکھ یا 25 لاکھ جرمانہ کریں گے. تو بہرحال جی ہماری تو اتنی ہمت نہیں ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ میرا تو پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا, میں جو ہے نا وہ کہاں جا سکتا ہوں. خیر میں ویسے بھی ملانگ سے بند ہوں, میری اتنی جو ہے نا وہ فالوئنگ بھی نہیں ہے. بہرحال عمران ریاض خان جو ہے وہ ایک آزاد ملک میں وہ پہنچ گئے ہیں. اگلی خبر یہ ہے ذوالفقار حمید. ذوالفقار حمید کو نیا آئی جی لگایا گیا ہے کے پی کے میں, اور یہ ذوالفقار حمید صاحب جو ہے حسب معمول نون لیگ کے زیادہ قریب ہیں. آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جتنی انویسٹمنٹ نون لیگ نے بیوروکریسی میں اور پولیس میں کی ہے, تو یعنی آئی جی عباس خان یہ ریٹائرڈ آئی جی ہیں پنجاب کے, ان کی ایک کتاب ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ لاہور کے 22,000 کرمنل شریف برادران نے پولیس میں بھرتی کیے تھے. یہ ان کی کتاب ہے آئی جی عباس خان کی. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی انویسٹمنٹ جو ہے نا وہ کر چکے ہیں, اور اب وہ لوگ کس کس عہدے پر پہنچ چکے ہیں. تو یہ جناب جو ہے یہ پہنچ گئے ہیں کے پی کے میں. لہٰذا جو ہے نا آپ نے اب گنڈاپور پہ اعتراض زیادہ نہیں کرنا, کیونکہ یہی ان کو کنٹرول کریں گے. اور گنڈاپور کے ساتھ گنڈاپور کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے, نون لیگ کا مطلب ہے بھائی لوگ, کہ بھائی لوگ کنٹرول کریں گے. تو یہ نئے آئی جی وہ کے پی کے میں بن کے گئے ہیں. میں نے خبروں کی تعداد کم کر دی ہے تاکہ اپنے وی لاگ پہ جو ہے نا وہ ہم کنسنٹریٹ کر سکیں اور آپ کا جو ہے نا وہ زیادہ ٹائم خرچ نہ ہو. آج کے وی لاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ انے صابر ہو گئے یہاں ظالم حق کا بکائے, یہ آپ کو سٹوری سنانی ہے. اس کے بعد پیو پتر پارٹی, پیو پتر پھپھی پارٹی پی پی پی, یعنی یہ عبداللہ بن ابئی کو جو ہے نا رئیس المنافقین کا جو ہے وہ خطاب ملا تھا کہ بے وفائی کی تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس شخص نے عین موقع پر, تو بالکل وہی کردار ادا کر رہی ہے پیو پتر پھپھی پارٹی. اس پہ کچھ بات کریں گے. اس کے بعد سنی لیون, بہت ناجک صورتحال ہے ٹھاکر. یہ کیا صورتحال ہے یہ جو ہے نا وہ آپ کو بتانی ہے. اور دنیا کا سب سے بڑا اجتماع, آپ نے اکثر پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کھمب کا یا کھمب کا میلہ. یہ میں نے کہا کہ آج آپ کے ساتھ تھوڑا سا ڈسکس کر لوں. یہ انڈیا میں ہوتا ہے اور یہ 12 سال بعد ہوتا ہے, 12 سال بعد. اور اس کی اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ ایک وقت میں وہاں 50 لاکھ افراد موجود ہوتے ہیں, 50 لاکھ افراد. ایک بات. دوسری بات یہ کہ وہاں پہ بہت افسوسناک حادثہ ہوا ہے اور بھگدڑ مچی ہے. یہ تقریباً ہر میلے میں ہوتی ہے کیونکہ 12 سال بعد ہوتا ہے. یہ پھر بہت بڑی جو ہے نا یہ جو مذہبی تہوار ہے ہندوؤں کا, انڈیا کی آبادی کا بھی آپ کو پتہ ہے, تو وہاں پہ بھگدڑ ہوتی ہے, تو یہ اکثر حادثہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ 50 افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں یعنی اس میلے میں. اگلی خصوصیت کیا ہے اس میلے کی؟ اس میلے کی خصوصیت یہ ہے کہ 40 سے 45 کروڑ لوگ جو ہے وہ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں, اس کھمب کے میلے میں 40 سے 45 کروڑ. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی بات, اگلی اہمیت جو اس کی ہے کہ ان دنوں میں جب یہ کھمب یا کھمب کا میلہ ہوتا ہے تو اربوں ڈالر جو ہے وہ انڈیا کماتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح, یعنی آپ جس طرح حج کو سامنے رکھیں کہ جب حاجی جاتے ہیں, حالانکہ ان کی تعداد اتنی نہیں ہوتی مکمل طور پہ یا ٹوٹل, تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا سورس آف انکم ہے جو ہے نا وہ سعودیہ کا حج یا عمرہ. عمرہ آپ کو پتہ ہے 12 مہینے ہوتا ہے, حج کا جو مہینہ ہے وہ مخصوص ہے. تو کتنی وہاں پہ لوگ خریداری کرتے ہیں. اور یہاں جہاں پہ 40 سے 45 کروڑ افراد آتے ہیں اور اس میں لاکھوں سیاح آتے ہیں, سیاح جو اس میلے کو کور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پھر سیاح وزٹرز, ان کا شوق ہوتا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ جی کیا صورتحال ہے. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے کھمب کا میلہ.
اور یہ 12 سال بعد ہوتا ہے. اس کی جو سب سے بڑی اہمیت ہے، اور یہاں پہ کروڑوں افراد شرکت کرتے ہیں، اور دوسرا انڈیا یہاں سے کروڑوں اربوں ڈالر جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے. اس میں حادثہ بھی ہوا ہے، حکومت نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ 50 افراد یہاں پہ، اور یہ بڑا مشہور بھی ہے کہ یہاں پہ لوگ بچھڑ بھی جاتے ہیں اور مل بھی جاتے ہیں. اس کے بارے میں ایک اور جو ہے آپ کو اہم بات بتانی تھی کہ یہاں لوگ بچھڑ بھی جاتے ہیں اور مل بھی جاتے ہیں. یعنی 12 سال بعد ہوتا ہے نا، اور انڈیا اتنا بڑا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہوتا ہے، کوئی کہاں سے آیا ہوا ہوتا ہے، اور اتنا رش ہوتا ہے. اس میں لوگ بچھڑتے بھی ہیں، یہ بھی ہسٹری موجود ہے، اور اس میں لوگ ملتے بھی ہیں. یعنی جو بچھڑ جاتے ہیں تو وہ اگلے میلے کا انتظار کرتے ہیں کہ اگلے میلے میں ان کی فیملی یا بھائی یا کوئی آئے گا. تو یہ میں نے کہا آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھ دوں. یہ کھم کا میلہ یہ بڑی امپورٹنس رکھتا ہے اس کی، ہندوؤں کی جو ہے نا وہ لائف سٹائل میں اور تاریخ میں. اس سے اگلی بات 2000 جو ہے وہ 2011 میں ایک کینیڈا کی ایک گوری اور انڈین مکس اداکارہ کو پیش کیا گیا انڈین چینل پہ، سنی لیون، کہ یہ جی ہالی ووڈ کی بہت بڑی جو ہے نا وہ اداکارہ ہیں، اب یہ انڈیا میں کام کریں گی. بگ باس میں یہ آئی تھی اور ہر طرف تہلکہ مچ گیا. وہ اس کی شکل صورت بھی آپ نے دیکھی ہے. پھر کیا ہوا جی، 2 گھنٹوں میں وہ لڑکوں نے وہ سارا وہ جو بہت بڑی اداکارہ تھی نا، گوروں کے ساتھ اداکاری جب سنی لیون کی دیکھی، لڑکوں نے نکال لی 2 گھنٹوں میں. تو لوگوں کو پتہ چل گیا، ورنہ کہتے ہیں شوریہ رائے پریشان ہو گئی تھی کہ اتنی خوبصورت اداکارہ آ گئی ہے، اب میرا جو ہے نا وہ مستقبل تاریک ہے. لیکن لڑکے آپ کو پتہ ہے پھر سوشل میڈیا والے، انہوں نے سارا کچا چھٹا سنی لیونی کا نکال لیا اور اداکاری بھی نکال لی گوروں کے ساتھ. یہ میں نے بات کیوں کی؟ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ آج کل ایک گورا کرائے پہ یہ لائے ہیں، اور اس کا نام ہے جی جینٹری بیچ. جینٹری بیچ صاحب کو پیش کیا گیا سنی لیون کی طرح کہ یہ ارب پتی ہے. 2-3 گھنٹے لگائے لڑکوں نے، اور لڑکوں نے ساری اس کی چڈی بنین ہر چیز اتار کے تار پہ ٹانگ دی. اور جناب کا باپ جو ہے نا وہ دیوالیہ ہے. جناب کا یعنی جو بڑے بیچ صاحب تھے، یعنی گیری بیچ، جو جینٹری بیچ کے والد ماجد تھے، وہ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں، وہ دیوالیہ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ اس نے جو ہے نا وہ جینٹری بیچ نے وہ $5 لاکھ جو ہے وہ خرچ کیے ٹرمپ کے پہلے دور میں تصویر کھنچوانے کے لیے. اور اس کو پاکستان میں ایسے پیش کیا گیا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو ہو سکتا ہے آپ دودھ کی نہر میں گر جائیں یا شہد کی نہر میں گر جائیں، یا ہو سکتا ہے آپ جو ہے نا زور سے سانس لیں تو آپ کے منہ میں ڈالر پھنس جائے، کیونکہ ڈالر ہر طرف اڑ رہے ہوں گے. یقین کریں کہ اس نظام پہ نہ کبھی کبھی رحم آتا ہے کہ عمران خان نے ان کو کس لیول پر پہنچا دیا ہے. وہ محسن نقوی ادھر تباہیاں پھیر رہا ہے امریکہ میں، وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے. رانا سنولو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کس کی نمائندگی کر رہا ہے. ادھر سے پھر انہوں نے ایک گورا پکڑ لیا، وہ گورا آر کر بٹھا دیا، اور وہ ڈائریکٹ شبو پال شیعہ کے پاس. یہ ان کی اوقات ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ CIA کے ڈائریکٹر آئے تھے جو برنز عمران خان کے دور میں. عمران خان کو کہا گیا کہ جی وہ CIA کا ڈائریکٹر آیا ہوا ہے ملاقات. تو عمران خان نے کہا کہ میں کیا کروں، ملے نا فیض امید سے، ملے DGISI سے، میرا کیا کام ہے CIA کے ڈائریکٹر سے ملنا. اور بڑا برا لگا جو برن کو. نہیں ملے خان صاحب، یہ کون ہے، کہاں سے پکڑ لائے ہیں. پہلی ملاقات اس نے، کیونکہ بھکاری اس سے ماری ہے اور اس کا اب کچا چھٹا کھل رہا ہے. امریکی سفارت خانہ نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے لگوڑ، یہ تو نجی دورے پہ جس طرح آپ امریکہ چلے جائیں میں چلا جاؤں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کون ہے. سرکار کی طرف سے تو یہ نہیں ہے، ویسے تو کوئی لگڑ پکڑاندہ ہے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمیں کچھ نہیں پتا. بہرحال جی وہ جینٹری بیچ وہ پورے وہ خود حیران ہے کہ مجھے اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے. لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ نظام بغض عمران میں پاگل ہو چکا ہے. نظام نے عمران کو دکھانا ہے کہ دیکھو ملک کس طرح کامیاب ہو رہا ہے. بہرحال جی اس پہ جو ہے نا بہت نازک صورتحال ہے. آپ کے سامنے ایک ٹویٹ لازمی رکھنا ہے کہ جی صورتحال کیا ہے. ٹویٹ یہ ہے
کہ طے شدہ پلان کے مطابق آج پاکستانی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق ٹھیک 9 بجے صبح ISPR نے پریس ریلیز جاری کرنا تھی، جس میں مبینہ امریکی کھرب پتی جینٹری بیچ کی عاصم منیر سے ملاقات کی تصویر اور خبر جاری کر کے بتانا تھا کہ جنرل عاصم منیر کی وجہ سے سرمایہ کار پاکستان ایسے آ رہے ہیں جیسے کنجروں کے گھر لاما، یعنی شکایتیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں، تمہارا بیڑا ترے، تم نے حافظ صاحب کے سارے پلان پر منہ سے نقوی کر دیا۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر ملاقات کی خبر جاری کی جاتی ہے تو دنیا ہنسے گی کہ نمبر 1 ایجنسی کے ہوتے ہوئے آرمی چیف جو ہے وہ ماموں بن گئے۔ اگر ملاقات کی خبر جاری نہیں کی جاتی تو یہ اس بات کا اعتراف ہوگا کہ اسی پھڑے گئے۔ بہت نازک صورتحال ہے ٹھاکر، بہت نازک۔ یہ جی جینٹری بیچ کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوا ہے۔ اب آتے ہیں پیو پتر اور پھوپھی پارٹی، یہ رضا ربانی جیسے لوگ اور قمرالزمان کیرا جیسے لوگ، یہ ان کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ ان بیچاروں کا مقدر ہے، غلامی لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ جو انہوں نے منافقت کی ہے پیکا ایکٹ پہ، اس کو منظور کرایا، اس کالج ارکان نے اس پہ دستخط کیے، اور پھر گورنر پنجاب کہہ رہا ہے جو پیو پتر پھوپھی پارٹی کا ہے کہ جی ہم پیکا ایکٹ کے خلاف مزاحمت کریں گے۔ باہر نکل کر صحافیوں کے ساتھ بھی بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ان کا جو بانی تھا، جو ان کا چیئرمین تھا، وہ فیلڈ مارشل کو ڈیڈی کہتا تھا۔ ڈیڈی نواز شریف نے بھی نہیں کہا، کسی نے، شجاعت نے بھی، کسی نے بھی نہیں کہا، یعنی وہ پالش کیے شہباز شریف نے بھی ڈیڈی نہیں کہا، لیکن بھٹو صاحب ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ بات مک گئی اس کے جو ہے نا یہ، اور انہوں نے بڑا لبادہ اوڑھ رکھا ہے سوشلزم کا، انسانی حقوق کا اور آزادی اظہار رائے کا، لیکن پیچھے سے ڈنڈا ہے، اور ڈنڈا تیل والا ہے، اور تیل کڑوا ہے، اور ڈنڈا پورا ہے کہ کرو شاباش۔ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، انہوں نے پڑھنے کی تکلیف نہیں کی کہ اس کو پڑھ لیں، لیکن جو ہے نا وہ پیکا ایکٹ انہوں نے منظور کروا دیا۔ صحافیوں کی زبانیں کاٹ کے ان کے گلے میں ڈال دی کہ آپ کوئی بول کے دکھائے۔ بہرحال جی بولنے والے بولیں گے، یہ بائی چوائس ہے، یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ مافیا ہے، اور ان کا آپس میں اتحاد ہے۔ اس اتحاد کو قائم کرنے کے لیے کسی نے اپنی بیٹی کہیں پہ دی ہوئی ہے، بہن کہیں پہ دی ہوئی ہے، کیونکہ یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کے جو ہے نا وہ تعلقات ہیں، یہ رشتہ داریاں نہیں ہیں ان کے، یہ اشرافیہ کیسی طرح، اس طرح یہ گنجل ہیں، یہ جج سمدھی بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے سپریم کورٹ میں۔ بہرحال یہ پیو پتر پھوپھی پارٹی نے جو ہے نا وہ منافقت کی تمام جو حدیں تھیں وہ کراس کر لی ہیں، اور پیکا ایکٹ منظور بھی کرایا ہے ڈنڈے کے زور پہ، اور اب صحافیوں کے ساتھ مگر مچ کے آنسو بھی بہا رہے ہیں۔ اس کے بعد اینے صابر ہو گئے ہاں ظالم حق کا بکا ہے۔ یہ جس طرح میں نے کہا نا، یہ جینٹری بیچ یہ کیوں آیا؟ یہ عمران خان کے لیے، اور پھر اس نے رچرڈ گرینل پہ بات کی کہ رچرڈ گرینل جو ہے نا وہ ڈیپ سی کا شکار ہو گیا، گمراہ ہو گیا۔ اب رچرڈ گرینل کو یہ کہہ رہا ہے کہ گمراہ ہو گیا۔ رچرڈ گرینل وہ انٹیلیجنس چیف رہا ہے ٹرمپ کے دور میں، اس کو کہہ رہا ہے گمراہ ہو گیا ہے۔ اور اتنا ویلا بزنس مین یہ جو ہے نا جینٹری بیچ، اتنا ویلا جو ہے نا وہ ارب پتی کہ وہ سارے چینلوں پہ بیٹھا ہے، چینلوں کو ڈنڈا ہے کہ دکھاؤ، پھر وہ انٹرویو دے رہا ہے۔ تو بہرحال یہ عمران خان نے ان کو ہکا بکا کر دیا، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی ملک کا پوری دنیا میں وہ تماشا بنا ہوا ہے۔ امریکی سفارت خانہ کہہ رہا ہے کہ یہ کھرب پتی کون ہے، یہ ارب پتی کون ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں گھر بنا کے دوں گا، میں گھر بناؤں گا۔ یہ کون سی سرمایہ کاری ہوئی؟ تو پھر ملک ریاض نہیں بنا رہا تھا؟ یا ابھی یہ نہیں کہا اس نے کہ میں یہاں کھلی جگہ پہ جو ہے نا وہ مارکی لگاؤں گا جہاں پہ جو ہے نا شادیاں ہوا کریں گی؟ یہ حالت ہے جی اس نظام کی، یہ اس ملک کی حالت ہے، کیونکہ عمران خان پہ اب یعنی وہ کیا کریں عمران خان کا، اور کیا کریں؟ یعنی بڑا زوم تھا نا۔ پہلے آپ کو بتایا کہ نواز شریف جیل میں گیا، زرداری گیا، بے نظیر گئی، اور بس گئے۔ ان کا یہی تجربہ ہے۔ یہ جو ہے نا وہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا، وہ کوئی بات مان نہیں رہا، وہ بدماشی مان نہیں رہا کہ نہیں مانتا میں آپ کی کھڑ پینچی، میں نہیں مانتا، جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو، موت کی چکی میں لے جاؤ اور ملٹری ٹرائل کر لو،
پھانسی دے دو. کل اس نے کہا ہے کہ بغیرت ہیں وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں. ہمارا دوسرا کام ہی نہیں ہے ہاتھ پھیلانے کے علاوہ. بہرحال عمران خان پہ ٹوٹل کل ملا کے کہ صابر ہو گئے. ظالم حق کا بکا ہے. کبھی وہ جینٹری بیچ کو لاتا ہے, کبھی وہ کس کو لے آتے ہیں, کبھی کہتے ہیں گرینل کے ٹویٹس جو ہے نا وہ فیک ہیں, اور جو ولسن نے پھر ٹویٹ کر دیا. وہ گرینل سے بھی اہم آدمی ہیں جو ولسن, اس نے پھر ٹویٹ کر دیا فری عمران خان. اور یہاں پہ آپ اسلام آباد جائیں, آپ راول پنڈی جائیں, لوگوں کے جھاگ منہ سے نکل کے لوگوں کے گریبانوں پہ گر رہے ہیں. جس کے ساتھ بات کرتے ہیں اگلے پہ بھی جھاگ پھینکتے ہیں, اگلے پہ بھی تھوکیں پھینکتے ہیں. بالکل اتنا فرسٹریٹڈ ہے نظام, ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم حق کا بکا ہے. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.